अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज सेनेट की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो चंद एक थी उनके ऊपर इंतखाबात भी हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो स्ट्रैटेजी थी बज़ाहिर कामयाब नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंफरादी जमात के तौर पर तो यकीनन बेहतर पोजीशन में थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलाया जाए तो कुछ ऐसी शख्सियात भी मंजर आम पर आई जिनके हवाले से प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि वो सेनेट की नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया को बनीगाला में मौजूद होते हुए जहर देने की कोशिश की गई और उसकी वजह से उनके जिस्म पर, उनकी जुबान पर निशानात पड़ गए। अब यकीनन ये इतना बड़ा इल्जाम है कि इसको इन्वेस्टिगेट होने की प्रॉपर तरीके से जरूरत है और ये देखने से भी ताल्लुक रखता है कि आया एक तरफ केसेस की सुनवाई के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा और इसमें खास कोशिश हुकाम की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ उनकी रिहाइशगाह के अंदर अगर तो उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है तो इस इशू को भी यकीनन टेकअप करके यकीनन ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये इल्जामात गलत साबित हो सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ आपसी मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर बड़े अरसे से बात की जा रही है। जो लीगल और सियासी टीमें हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने नजर आती हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोग्राम में कई सियासी कायदीन ये कह चुके हैं कि जो लीगल एस्पेक्ट हैं, यकीनन लीगल अफेयर्स हैं, उनके लिए वकला की टीम यकीनन फ्रंट पर आकर काम कर सकती है, लेकिन सियासी उमूर को सियासी लीडरशिप तक महदूद होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि बैरिस्टर गौहर की क़यादत में जो लीगल टीम है वो सियासी मौज़ूआत के ऊपर खुलकर गुफ्तगू नहीं कर पा रही है? उनमें से एक ऐसी शख्सियत है जो इस हवाले से बड़ी ओपन रही है, बड़ी फ्रंट फुट पर रही है और हमेशा सच के हवाले से बड़े वोकल रहे हैं। और एक ऐसी शख्सियत है जिसने बड़े महदूद वक्त के अंदर न सिर्फ ये कि आवाम के सामने अपना नाम भी बनाया है बल्कि बड़े बेबाक तरीके से गुफ्तगू करते हुए सच की पजीराई भी चाहिए है। और इसी वजह से शायद लोगों के दिलों में, खासतौर पर जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनके दिलों में बड़ी जल्दी जगह बनाई है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है, शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वकील भी हैं। मरवत साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में बड़े अरसे बाद आप तशरीफ लाए हैं। सर, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपसे बात करूं, कुछ खबरें आज आपसे मुताल्लिक की गर्दिश करती रहीं कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनको उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं जिसमें कहा गया है कि जो फोकल पर्सनस हैं उनकी फहरिस्त से मरवत साहब को हटा दिया जाए और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मुलाकातियों के लिए नाम दिए जाते हैं उस फहरिस्त को गालिबन आप भी मुरतब करते हैं, वो जो पावर्स हैं वो भी आपसे ले ली जाएं। और तीसरा ये कहा गया है कि जो सोशल मीडिया टीम है आपकी उसको भी थोड़ा सा लिमिटाइज कर दिया जाए। तो हर कुछ वक्त के बाद हम ये देखते हैं कि आपके ऊपर इतना क्रूशल टाइम क्यों आ जाता है? आपके सच बोलने की वजह से या आपके खुलकर बात करने की वजह से? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि 99% झूठ बोला जाता है मेरे हवाले से। 1% वो बात होती है जिसको बिगाड़ के प्रेजेंट किया जाता है और बदकिस्मती से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हम लोग बाहर आए हैं, ये जो अंडरग्राउंड की आदत थी, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ बड़ा मोमेंटम बना है, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है और मैं बार बार सबको कह चुका हूँ कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। हम सब ने मिल के पार्टी और खान के कास को सर्व करना है। लेकिन जो पार्टियों की अंदरूनी साजिशें हैं और सियासत हैं जिसको मैं कभी सा राय नहीं हूँ किसी भी पार्टी में, और न मैं इस पे बिलीव करता हूँ न मैं किसी ग्रुपिंग की सियासत करता हूँ। तो ये जो आज आपने बात की कि जी फोकल पर्सन, ये जो आज खान साहब ने ऐड किए हैं वो इन एडिशन टू प्रीवियस पर्सन हैं। उमेर नियाजी साहब मेरा और बैरिस्टर गौहर साहब का खान साहब ने खुद किया था, हम नहीं थे उनके पास, जेल का सुपरडेंट ये ले आया, खान साहब ने दस्तखत किए थे। और ये कौन सा गवर्नर का मनसब है? मुलाकात के लिए लोगों के नाम देने हैं, इसके लिए फोकल पर्सन है। अच्छा। और 6 लोग खान साहब से मिल सकते हैं। आज पता चला कि 6 ही फोकल पर्सन, यानी एक शख्स एक का नाम दे सकता है। ये मतलब वो अपना ही नाम देगा फिर? अगर एक शख्स एक का नाम दे सकता है तो वो अपना ही नाम देगा। देखिए, गुजारिश ये है, न तो ये फोकल पर्सन ही कोई, न तो खान ने हटाया है, ऐसे ही लोगों की नजरों में बिलिटल करने की कोशिश है। नंबर 2, जो सोशल मीडिया की टीम की बात की है कि जी कोर कमेटी में रिकमेंड किया कि ये सोशल मीडिया टीम इसकी ना हो, क्या काम है कोर कमेटी का मेरी सोशल मीडिया टीम के साथ? जब ट्विटर पे, फेसबुक पे ये नून के लोग, जेयूआई के लोग और दीगर पार्टी के लोग और खुद ऐसे लोग जो पीटीआई के ही दावेदार होते हैं, ये तनकीद के बजाय जब गालियां देते हैं तो इन गालियों से किसी ने मुझे डिफेंड किया है?
پھر آئے دن کوئی نہ کوئی کمپین میرے خلاف چل رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی. سر وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ ویسے سمجھ نہیں آتی. آپ بات تو وہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان پی ٹی آئی کا فالوور سمجھتا ہے. خان ہمیشہ خان نے سچ بولا ہے اور سچ بولنے کی تلقین کی ہے, اور میں سچ بولوں گا اور بولتا ہی رہوں گا, اور مجھ سے نہ یہ خوشامدی ہوتی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی کمپین. اب یہ سوشل میڈیا ٹیم جب میں بنا رہا تھا, میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی میں آپ کو مثال دوں, پشاور میں ہماری ریلی تھی جی. اب آپ حیران ہوں گی کہ جس دن ریلی تھی اسی دن جو ہے پشاور میں ہی مجھے ریلی سے 2 گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ ریلی جو ہے وہ پریس کلب سے سٹارٹ ہونی ہے. کوئی جائے ریلی کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں تھی. اب خان نے احتجاج کی, ریلیز کی, مزاحمت کی, پروٹیسٹ کی, ساری ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے. پورے پاکستان کے حوالے سے؟ پورے پاکستان کے حوالے سے. ہاں, تو لہٰذا یہ میرے پارٹ پہ فیلیور ہے نا ٹھیک کہ میں لوگوں کو وینیو نہیں بتا سکا. اب میں نے اپنے تئیں جو لمیٹڈ میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے ذریعے واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ ویڈیو چلائی کہ جی ہم اتنے بجے یہاں پہ جمع ہوں گے. لیکن یہ پارٹی کا کام جو ہے وہ جہاں پہ کسی کو پسند ہوتا ہے تو میری ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں, جن کو پسند نہیں ہوتا ہے. آفیشیل جو ہماری میڈیا ٹیم ہے اپنے تئیں وہ بھی کام کر رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک لامحدود دنیا ہے. اس میں نے اب 10,000 لوگوں کو جو ہے سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بنایا ہے. آپ نے اپنے لیے؟ اپنے لیے نہیں, پورے اوورال پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان. دیکھیے میرا کوئی ذاتی نہیں, فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یا یہ سارے والنٹیئرز ہیں, اس میں کم از کم 5,000 لوگ جو ہیں وہ آپ ان کو میں کھیپی سے میں نے اس میں شامل کیا ہے. اور یہ 10,000 لوگ ہیں, ان کا کام ہے جو ہمارے احتجاج ہوگا, جلسہ ہوگا, جلوس ہوگا, اس کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا, لوگوں کو آگاہی دینا, اپڈیٹ کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا ہی میسج جو ہے ایڈوانس کریں گے. لیکن لوگوں کو اسی بھی تکلیف ہو گئی. کونسلر تک لوگوں نے, جو کونسلر بن جاتا ہے اس نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. ہاں, پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, ہر لیڈر کی. کوئی نام اٹھا دے میں بتاتا ہوں. لیکن جب میں نے بنائی تو اس پہ بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی یہ آفیشیل میڈیا اپنا کام کرے, وہی کام ہم دونوں کا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو استعمال کر رہے ہیں. احتجاج کے لیے ریزلٹ دینے ہیں. ٹھیک. تو میں جتنا اپنے آپ کو اس کے لیے اس قابل بنا سکوں کہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکوں, تو سوشل میڈیا پہ میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں یا وہاں پہ میں کسی کو نکال کے اپنی میڈیا ٹیم بنا رہا ہوں. وہ 20,000 بھی کم ہیں, اگر ہم اس میں 20 لاکھ لوگ ڈالیں نا تب بھی کم پڑتے ہیں. سوشل میڈیا تو ایک لامحدود لامتنائی دنیا ہے. ایسے. اچھا, ایک سوال اور سر, وہ یہ کہ کچھ وقت پہلے خبر آئی تھی کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بڑے عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں آپ کی اور نیازی صاحب کی کوئی تلخ کلامی ہوئی, اور اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بالکل مطلب ایسی ایک شخصیت نظر آئے جو بالکل انٹرفیئر ہی نہیں کر سکے. ایک تو یہ مجھے بتائے گا کہ کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی ریٹ, کوئی سے نہیں ہے پارٹی کے اندر, اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اوپن ہو کر بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں پھر بھی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کنسنسس کیوں نہیں ہو پاتا؟ میں آپ کو عرض کروں, 2 بڑے نامور چینل ہیں, جیو اور ایئر وائی, 3 دن مسلسل ہیڈ لائن میں یہ خبریں چھاپتے رہے, بتاتے رہے کہ میں نے پشاور کی ریلی میں ورکر کو تھپڑ مار دیا. جی, ویڈیوز کی مختلف چینل چلاتے رہے, ویڈیو بھی چل رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے, اور جس کو وہ تھپڑ بتا رہے ہیں وہ اس طرح ہوا کہ میرا ہی گارڈ ہے, حکیم خان اس کا نام ہے, وہ مجھے کینچ رہا تھا اور ورکر کو دھکے دے رہا تھا, تو میں اس پہ غصہ ہوا کہ کم وقت یہ نہ کروں. وہ آپ کا گارڈ تھا؟ وہ میرا گارڈ ہے حکیم خان. اس ویڈیو میں نے باقاعدہ اس پہ ٹویٹ پہ, اب انہوں نے میرے گارڈ کو یہ بھی بنا دیا, ورکر بنا دیا, اور تھپڑ کہیں نظر تو آتا ہوگا نہ تھپڑ ہے, لیکن 3 دن سے کمپین ہو رہی ہے. اب آگے میں آپ کو عرض کروں, سارا جھوٹ چل رہا ہے. یعنی کور کمیٹی کے حوالے سے, کور کمیٹی کے حوالے سے نہ جھگڑا ہوا تھا, نہ ہاتھا پائی ہوئی تھی, خبر یہی آئی تھی, اور یہی دونوں چینل چلا رہے تھے. اور میں نے چیخ چیخ کے کہا یہ کس طرح کی صحافت ہے, یعنی کہ الفاظ کہتا ہوں کہ نہ کوئی اس میں ہماری عطا پائی ہوئی تھی, نہ یہ ہوا تھا. بے شک ڈیبیٹ, ایک ہی ڈیبیٹ ہوا تھا, لیکن اس کا یہ مطلب کہ جی, اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کوئی بچے تو ہم نہیں ہیں کہ جناب ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے دنگل بنا لیا. ایسے ہی ایک اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن جناب علی اب
یعنی آپ یقین کریں نا، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ اب اس سے بھی خبر بنے گی. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ خبر بنا لیتے ہیں. تو لہذا آج کل سر فیک نیوز کے حوالے سے ویسے اس پہ پراپر ایک کام تو ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ ایک فیک نیوز کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ آخر اصل خبر سے کتنی مختلف اور ہے. میں نے ان چینلز کو آگاہ کیا، فون کیے، میں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا دیکھ لیں، اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں جو آپ چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، اس یہ میں پوائنٹ آف تب ویو آپ کدھر- کا آ گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا کچھ اب امپورٹنٹ پہلو بھی سر ایز اے لائر بھی آپ کے حوالے سے، وہ یہ کہ خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے کہا جی میری اہلیہ کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا، ان کے جسم پر نشانات پڑے، XYZ اس قسم کی باتیں، پھر ان کو اڈیالہ جیل بھی منتقل نہیں کیا جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے خان صاحب کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی کہ ان کو بھی آنکھ میں انفیکشن ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. آپ کی تو ان سے آن اینڈ آف ملاقات ہوتی رہی ہے. میں آج اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے خان صاحب کے پاس نہ جا سکا. آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں، 2 دفعہ ہوتی ہے ہفتے میں، اور جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے تو آپ سمجھے کہ ہفتے میں 3 دفعہ بھی ہو سکتی ہے. تو آج میں نہیں جا سکا، میرے سے گور صاحب گئے تھے، اور آج ہیئرنگ بھی تھی القادر ٹرسٹ کیس والی. یہ جو آج خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، مجھے یہاں پہ عدالت میں ہی اس کا پتہ چلا. بشرا بی بی کو زبردستی بنی گالہ میں رکھا گیا ہے، کوئی ہماری خواہش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ حکومت جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے کسی پریمیسز کو اگر وہ سرکاری ہو. ایک پرائیویٹ گھر کو آپ زبردستی ایک خاتون کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ جیل میں ہوگی تو خان صاحب کے ساتھ ہونا تھا ان کو، تو اس وجہ سے تاکہ ان کے بیچ انٹریکشن کم ہو، بات چیت کم ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بشرا بی بی جو ہیں وہ پہلے بھی آف اینڈ آن شکایت کرتی رہی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ برتا گیا تھا. تو اب جو خان صاحب نے بیان دیا ہے اس کی لازماً انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ایگزیکٹ وہ اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں، ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور عدالت جہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں یا جس نے پابند کیا ہے وہاں پہ بندی بنایا ہے، وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کی حیثیت کے حوالے سے یا ان کی سلامتی کے حوالے سے تمام تحفظات کو ایڈریس کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا وقت سر بالکل پتہ ہی نہیں چلا، لیکن سوالات کافی ایک امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ کہ سر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں بڑے عرصے سے گردش کر رہی ہیں کہ اس میں گروپ بندی بہت زیادہ ہے. ایک طرف سیاسی لیڈرشپ ہے، ایک طرف جو لائرز کی ایک ٹیم ہے وہ اپنی اپنی جگہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو پورٹرے کر رہے ہیں. سر اگر میں احتجاج کی بات کروں تو پہلے 23 مارچ کا حوالہ دیا پی ٹی آئی نے کہ ہم اس میں جلسہ کریں گے، پھر وہ بات چلی گئی 30 مارچ پہ، پھر وہ چلی گئی 6 اپریل پہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد ہے. تو یہ کوئی کنسسٹنسی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے پالیسی میں؟ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو چیز اور اس کے بعد امپلیمنٹ ہو، یہ بار بار اس میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ نے جو نقطہ اٹھائے ہیں اس میں تو صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں. خان صاحب کی خواہش تھی اور خان صاحب کی ہیں اور میری اپنی، اور میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب مینڈیٹ کی ریکوری اور خان کی رہائی صرف اور صرف احتجاج کی صورت میں مشکل ہے. یہ سیاسی کیسز ہیں، مینڈیٹ جو ہیں وہ زبردستی چھینا گیا ہے. اس کی ریکوری کا واحد حل ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کو نکالیں اور تمام شہروں میں جو ہیں لوگ روڈوں پہ آ جائیں. یہ ہم نے شروعات کی ہوئی ہے کافی ٹائم سے، اور اسی سلسلے میں 23 مارچ کو خان صاحب نے تاریخ رکھی رات کے 10 بجے. پھر ہوا یہ کہ اور میں نے اس پہ باقاعدہ کمپین کی، ویڈیو میسیجنگ کی، بالکل بالکل پنڈی اور اسلام آباد کی تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں کی. اچانک جو ہیں یہ تاریخ تبدیل کر دی گئی، یہ تاریخ 30 کو ہو گئی. پھر 30 کو جی کہا گیا کہ جی یہ سینٹ کے الیکشن ہے، یہ ہیں وہ ہیں، تو 6 کو کر دی گئی. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ عید کے بعد کر دی گئی. وجہ کیا ہے لیکن کیوں اس کو لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں نکال سکیں گے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے 3 دفعہ نکالا نا. یہ 8 فروری کے بعد 3 احتجاج میں نے ادھر اسلام آباد میں ہم نے پی ٹی آئی نے یہاں پہ کیے، تو پوری پنڈی نکلی، پورا اسلام آباد نکلا، بارش کے باوجود لوگ نکلے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ نکلنا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم خان یا پارٹی کی خدمت احتجاج اور مزاحمت کی شکل میں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو گروپ بندیاں ہیں، یہ دڑی بندیاں ہیں، یہ جو کینچا تانی ہیں، یہ ہم بجائے خدمت کرنے کے پارٹی کو ڈس سروس کر رہے ہیں. اور واحد کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے احتجاج، باقی کوئی کام نہیں ہے.
یہ جو پارلیمنٹ وغیرہ میں جانا، اور دیکھیے سب فالتو ہے ان تمام اس احتجاج آپ کے کا نام ساتھ۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے بھی تو آیا تھا نا، آپ کو لگتا ہے وہ بھی بیکار ہوگا اس کو ہیڈ کرنا بھی؟ نہیں، یہاں احتجاج کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بالکل، میں ویسے ایک ضمنی سوال کر رہی ہوں۔ میں تو سوال یہ ہے کہ ہم مینڈیٹ کس طرح ریکور کریں گے، اور سوال یہ ہے کہ ہم خان کو کس طرح باہر نکال سکیں۔ ان کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے تک نہیں بنتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی خان کی مہربانی ہے، انہوں نے میرا نام دیا ہے، نامینیٹ کیا ہے، تو باقی جو ہیں لیکن سر احتجاج دونوں جگہوں پہ ہو سکتا ہے نا، پارلیمنٹ میں رہتے تو کر رہے ہیں نا، آج بھی کل بھی ہم نے کیا ہے، بالکل پارلیمان کے ہوا، اندر احتجاج کیا، روزانہ کرتے ہیں۔ لیکن اصل احتجاج وہ ہوگا جب پورے پاکستان میں نظام زندگی مفلوج ہوگا، پورا پاکستان نکلے گا، کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی نکلیں گے اور ڈٹ کے کڑے ہوں گے کہ یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب۔ یقیناً سب بہت سے باقی تھے لیکن سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد جہاں انہوں نے پارلیمنٹ کا حوالہ دیا، جہاں سینٹ کے آج انتخابات ہوئے، یقیناً نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ تھا اس نے نتائج وہی دیے جو وہ چاہتی تھی۔ اس پر ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 6 ججز کے خط کے معاملے پہ از خود نوٹس کیا لیا گیا، مسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ تصدق جیلانی صاحب نے کمیشن کا سربراہ بننے سے معذرت کر لی، پھر ٹی او آرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو جوڈیشل کمیشن سے رجوع ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے لیے کمیشن بنانے کی توجیہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ آج ججز تھے جن کو پاؤڈر بھرے مشکوک خطوط موصول ہوئے، اس کے اوپر اینتھراکس لکھا ہوا تھا، اور کچھ جو وہاں کے جو ملازمین تھے ان کی طرف سے جب وہ لفافے کھولے گئے تو ان کو بھی اس سے تھوڑا سا مائنر سا انفیکشن یا اس قسم کی دیگر شکایات ہوئیں۔ لیکن یہ ایسا ایشو ہے جس پہ ابھی فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ نامعلوم شخص کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے یہ خطوط جو بھیجے گئے، یہ ایک کوئی چھوٹا موٹا مذاق نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طریقے سے تھریٹ کرنے کی ضرور کوشش کی گئی، لیکن یہ انفرادی طور پر کی گئی یا پھر کسی بڑے پیمانے پر کی گئی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر فردر تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس معاملے سے ایک اضطراب ضرور پیدا ہوا خود ججز کے اندر بھی اور خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اس معاملے کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، لیکن حکومت ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں وہ اس معاملے کے اوپر کچھ بہت زیادہ گفتگو کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ ججز یا کورٹس کے اوپر تنقید اس وقت کی جاتی رہی ہے جب سیاسی جماعتوں کے قائدین کے جو کیسز ہیں وہ ان کورٹس میں رہے ہیں اور وہاں سے کچھ خاص ان کے لیے ریلیف کا موقع پیدا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ریلیف کے مواقع پیدا ہوں اس کے بعد یقیناً اس حوالے سے گفتگو کرنے سے سیاسی جماعتیں اجتناب کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی معاملہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے، جب ماضی میں نواز شریف صاحب کے کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی تو لندن میں بیٹھ کے انہوں نے کورٹس اور عدالتوں کے اوپر اور ججز کے اوپر تنقید کی، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر خاموشی نظر آتی ہے، اور یہ معاملہ پہلے ایک تحقیقاتی کمیشن اور اب جوڈیشل کمیشن اور اس کے بعد اب از خود نوٹس کے اوپر لا کر اسی پر ہی اکتفا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب۔ قادر صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، بڑے عرصے کے بعد آپ سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ کس قسم کا مطلب عمل ہے کہ یہ ڈرانے کی کوشش ہے کہ پاؤڈر ملے، خطوط مل رہے ہیں، اس پہ اینتھراکس لکھا ہوا ہے، مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو سمجھا کیا جا رہا ہے اور ان کو تھریٹ کرنے کے لیے سٹیپس کیا لیے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوتے تھے، ہم اس دور میں بھی 2024 میں ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ سیاسی لوگوں کو، عام کاروباری لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، بھلے آپ کو تھریٹ ہو، آپ کبھی درخواست نہیں دینا کسی محکمے کو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور خود میرا یہ تجربہ رہا ہے، مگر میں کبھی درخواست نہیں دیتا ہوں، ایک آدھ کے علاوہ شروع میں جو دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ درخواست دیں گے کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ کے ذہن میں جو آپ کا مخالف ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پارٹی اسے فائدہ اٹھا لے۔ تو یقیناً یہ جو خط ہے یہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ کیے، اور کوئی خاتون کا نام اس بیچاری کا پتہ نہیں نام اگر اصل ہے یا نہیں ہے، اور اس کو استعمال کر کے اس طرح حرکت کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک ایسے ہمکانہ حرکت ہے، اور باہر سے اگر کوئی خط آ جائے تو ویسی کوئی جج صاحب جو ہے نا وہ خود نہیں کھولتے ہیں، اور جج صاحب کے نام پہ جو خط آتا ہے وہ آفیشیل طریقے سے آتا ہے، اور وہ آفیشیل ہی ان کے کھولتے ہیں، اگر ذاتی ہوتا ہے تو گھر کے ایڈریس پہ آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک اس معاملے کو مزید الجھانے کا ایک ہمکانہ طریقہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا سر یہ فرمائے گا کہ ویسے یہ پوری جو ایکسرسائز تھی وہ کیوں کی گئی؟ پہلے ایک کمیشن بنایا گیا، پھر تصدق جیلانی صاحب نامینیٹ ہوئے، پہلے لگا انہوں نے کنسنٹ دے دی ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ٹی او آرز ہی اس کے الگ ہیں، جوڈیشل کمیشن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ججز کی طرف سے. تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس میں کہ غلطی کہاں ہوئی؟ حکومت سے ہوئی، جیلانی صاحب سے ہوئی، یا پھر خود سپریم کورٹ کو پہلے ہی از خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا اس معاملے پر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، ہمیشہ انہوں نے عدالتوں کا مذاق اڑایا، عدالتوں پہ چڑھائی کی ہے، ججز کی بےزتی کی ہے، ان کے کارٹون بنائے جب وہ ان کے خلاف فیصلے لیتے، جب ان کی حمایت میں دیتے تو ان سے بڑے فرشتے کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک جو معاملہ ہوا، پہلے تو یہ ہے کہ میرے لیے ایک بڑی انوکھی بات ہے کہ 6 ججز صاحبان جس طرح خط لکھ رہے، اور خط بھی ان کو پتہ ہے کہ جہاں فورم ہے وہ آنی جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے، جو اس خط کے مجاز نہیں ہے تو دیکھنے کا، وہ ججز کی مس کنڈکٹ کے مجاز ہے. پھر اس خط میں ایک انسپیکٹر کا ذکر کیا گیا کہ جی فلاں کوئی انسپیکٹر کا نام بھی نہیں لیے میرے خیال میں خوف سے، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اور پھر پی ٹی آئی کے سربراہ کا نام لیا ہے، نام مینشن کیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے تو سب سے پہلے میں قانون کی طالب علم کیسے کہتا ہوں کہ یہ خط ہی غیر مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کے پاس آئین کا آرٹیکل 204 کے تحت جو ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے اختیارات ہیں. اور آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا یا غالباً پچھلے مہینے میں جس طرح ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نچوایا تھا، تو وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. تو کیا بات ہے کہ جب آپ ڈپٹی کمشنر، اتنی پاورفل سٹی کے ڈپٹی کمشنر کو آپ جو ہے نا وہ سزا دے سکتے ہو، اور ایک انسپیکٹر کا نام تک آپ لینے میں آپ خوف زدہ ہو، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے پورا فل بینچ یعنی 15 کے 15 ججز نے جب میٹنگ کی ہے، ایک دن نہیں 2 دن، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، تو ایک طے ہوا کہ کمیشن بنایا جائے. اب یقیناً آئین کے جو ہے نا وہ تحت یہ کمیشن بنایا گیا اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کے مشاورت سے بنایا گیا، اور اس شخصیت کو انہوں نے سربراہ بنایا جہاں پی ٹی آئی نے ان کو نگران وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کیا. پھر کیا ہوا کہ انہی کے بیٹے کو کچھ بعض وکلا نے اس طرح سے بلیک میل کر کے اسے سائن لیے اور اپنی گھر میں پھوٹ ڈال دیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وکلا نے 4-4.5 لاکھ وکیل ہے پورا پاکستان میں، 300 وکیل اگر خط لکھے تو میرے حساب سے اس کی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس تصدق گیلانی صاحب کو بھی بلیک میل کیے، اپنی گھر سے بلیک میل کیے ان کو اس کمیشن سے ہٹانے کے لیے. اس کے بعد سپریم کورٹ پہ پریشر دیے، اور پھر 2 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی اور اسے استعفے کا مطالبہ کیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے. اور پھر اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے نا وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، اور توشہ خانہ میں عمران خان صاحب. مطلب ہے مدوخیل صاحب کہ یہ انہوں نے پریشرائز کیا سپریم کورٹ کو اور اس کو ٹیسٹ کیس بنایا، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا توشہ خانہ میں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، میری بہن یہ تو بتا رہا ہوں. نہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ تو آپ نے ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ الزام لگایا اور اسے استعفیٰ طلب کیے، اور اگلے دن آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. اول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننا نہیں چاہیے اس کیس کو. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، ان 6 ججز میں 7واں جج میاں گل اورنگزیب صاحب موجود تھے پچھلے والے خط میں، اور اس والے خط میں نہیں ہے. تو کیا ان سے بھی پوچھا جائے کہ اس کے پہلے خدشات جو تھے وہ دور ہو گئے؟ اور پھر یہ جو بینچ بناتے ہیں وہ بناتا ہے چیف جسٹس، تو چیف جسٹس اس خط میں شامل کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کوئی عدالت قومی اسمبلی، سینٹ یا ان کی ذیلی کمیٹیوں کو کسی پروسیڈنگز میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. تو جس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، 4 لاکھ سے زیادہ ملازمین کے کیسز ہم نے ریگولائز کیے ہیں، تو ایک سنگل جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک ہی جھٹکے میں یعنی ایک ہی قلم سے 4 لاکھ خاندانوں کا سر قلم کر دیا. اور پھر اس کی جب اپیل کا بینچ بنتا ہے تو بینچ بھی چیف جسٹس بناتا ہے، اور پھر ان 6 ججز میں سے ایک جج دوبارہ لیتے ہیں جسٹس ارباب طاہر صاحب. اور پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو نا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا سلسلہ جوڑا ہوا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ اگر میں آپ پہ الزام لگا لوں کہ آپ نے مجھے دھمکی دی ہے،
تو مجھے کسی فورم پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس فون سے کس آدمی کے ذریعے کہاں پہ کس کے سامنے مجھے دھمکی دی ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ثابت کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, بہت بہت شکریہ سر. جی بالکل سر, بالکل ٹھیک. اگر سر ثابت کر لیے تو وہ ثابت کر لیے تو سزا ملنی چاہیے ان ذمہ داروں کو, اور اگر ثابت نہیں کرنا کیا ان 6 ججز کو تو ان کو برطرف کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل صاحب. یقیناً ان 6 ججز کی طرف سے جن کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ خفیہ اداروں کی طرف سے وقتاً فوقتاً دباؤ ڈالے جاتے رہے مختلف کیسز میں, اب اس الزام کو ثابت بھی کرنا ہوگا, اور از خود نوٹس میں یقیناً یہ بات بھی زیر بحث آئے گی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد سینٹ الیکشن کا کیا احوال رہا اس پر بات کریں گے, نون لیگ کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً حکومت بننے کے بعد جو اگلا ٹارگٹ تھا حکومت کا وہ سینٹ انتخابات تھے. آج سینٹ کی کچھ مخصوص نشستوں کے اوپر جو تقریباً 19 بتائی جاتی ہیں انتخابات ہوئے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کامیاب رہی. جو لوگ منتخب کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی نمبر گیم کے ذریعے تقریباً وہی لوگ منتخب ہوئے. پاکستان تحریک انصاف انفرادی طور پر ضرور ایک بہتر جماعت تھی, لیکن نمبر گیم میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا گیم پلان صحیح معنوں میں ایگزیکیوٹ کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سینٹ میں اگر لیجسلیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو کتنی بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی پیدا کر سکتی ہے, یا پھر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے وہی کامیاب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں سینٹ کے حوالے سے کیا اثر و رسوخ استعمال کر سکے گی حکومت, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگی رہنما آصف کرمانی صاحب. ان سے بات کر لیتے ہیں. کرمانی صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بڑے مختصر وقت میں سر آپ نے ہمیں اگریڈ کیا پروگرام میں, آپ کی بڑی نوازش ہے. سر یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے انتخابات کو عرصہ دراز سے آپ خود بھی دیکھتے آئے ہیں, خود بھی اس کا حصہ رہے ہیں. جو آج کی ایکسپیکٹیشن تھی دو بڑی پارٹیوں کے حوالے سے, جو نمبر گیم کے حوالے سے پلان کیا گیا تھا, وہی آپ نے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھا صحیح معنوں میں, اور ہوا کیا آپ کے خیال میں آج بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا بی بی. وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, جو پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا دلہن وہی جو پیا من بائے. تو یہ وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. کوئی میرے لیے تو کچھ چمبے والی بات نہیں ہے. ہاں, اب آگے کا جو سوال ہے وہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک نامکمل سینٹ ہے اس وقت, چونکہ کے پی سے بھی جو میری ابھی تک اطلاع ہے کہ وہاں کے بھی الیکشنز نہیں ہوئے کے پی میں. بالکل. تو اصل مرحلہ ان کا اب آئے گا کہ چیئرمین کا الیکشن ہے وہ کیسے ہوگا, اور جب تک چیئرمین کا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک نامکمل سینٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں کیا اپنا رول ادا کرے, ایک ادھوری سیل ہے. تو کون جیتا کون ہارا یہ تو اب ہو گیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایوان بالا جو ہے وہ مکمل نہیں, باٹم لائن سے. نہیں سر, لیکن آپ جس طرح بھی آپ نے خود بھی کے پی کا حوالہ دیا ہے سر, اس میں اب گنڈا پور صاحب جو سی ایم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مخصوص نشستوں پر کسی اور کو ناجائز طریقے سے حلف نہیں لینے دیں گے. پھر دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ بھی سر یہ کہہ رہا ہے کہ جو فریقین ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات چیت کریں, ان کو بھی نوٹسز ہو رہے ہیں. تو اگر یہ ایشو توجہ طلب تو ہے, لیکن اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے پارٹی, ایک ہوتی ہے گورنمنٹ. تو اب ٹھیک ہے, ایک جو چیف منسٹر کے پی ہیں وہ پرائم منسٹر کو ملے تو ہیں, تو گورنمنٹس کے درمیان اور اسپیشل وفاق اور اس کی اکائیوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے. اور جب ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تو اس سے ایک توقع پیدا ہو گئی تھی, لیکن یہ سینٹ کے الیکشن میں آگے پھر وہی ہٹ درمی ہو رہی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے, اور اس میں جو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام فریقین, تماشا تو نہیں بنانا چاہیے. مطلب دیکھیں نا ایک اپر ہاؤس ہے, اور جیسا تیسا بھی ہے بن گیا ہے, تو اب وہ نامکمل جتنی دیر رہے گا تو آپ دیکھیے لیجسلیشن رکی رہی. اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کورٹس نے کرنا ہے, خود لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا, اپوزیشن نے گورنمنٹ نے. اب ان کو جلدی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اصل جو ایشوز ہیں ان کی طرف پھر بڑھا جائے, اپنی اس طرف قدم بڑھائیں. یہ آپس میں جو
یہ لڑائی جھگڑے ہیں کتنی دیر تک کریں گے؟ مجھے بتائیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائے گا کہ اب اس میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے آپ کے خیال میں، جس طرح کچھ ایسے لوگ بھی جو کہ سیاسی لیڈرشپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، محسن نقوی صاحب ہو گئے، اس قسم کے دیگر لوگ ہو گئے جن کو اکوموڈیٹ کیا گیا ماضی میں کچھ مطلب دنوں پہلے جو انتخابات ہوئے، یا آج بھی جس طرح فیصل واڈا صاحب منتخب کرائے گئے، سر اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ کس طریقے سے سینیٹرز بنوائے گئے ہیں. مطلب ٹھیک ہے پذیرائی ہونی چاہیے کہ یہ اہم عہدوں پر ہوں گے، لیکن ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ رہا ہے جس طرح واڈا صاحب کا، اس میں یہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کر دیا، متحدہ قومی موومنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ کیا مثال ہم قائم کر رہے ہیں سیاست میں بھی؟ مثال تو سیاست میں یہ کوئی بھی نہیں قائم کر رہے، یہ کم از کم اچھی مثالیں تو قائم نہیں کر رہے. لیکن دیکھیے وہ لائٹر نوٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو پیر ہے یا ان کا جو بابا ہے وہ بڑا تگڑا تعویذ اس کے پاس ہے، اور یہ جس کے پاس یہ تعویذ ہوتا ہے اس پہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. پاکستان میں تو ہمیں یہی دیکھنے میں آیا. ان کا پیر بہت تکڑا ہے کوئی. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اب ایسے پیر سب کو نصیب آئیں. اچھا ایک اور اہم سوال سر وہ یہ کہ آپ کی ماہرانہ رائے اس پر بھی چاہیے، وہ یہ کہ سر یہ جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے 6 ججز کے خط کے حوالے سے، بالآخر گھوم پھر کے وہیں جانا پڑا، تو پہلے یہ کمیشن کھیلنا، پھر اس کے بعد تصدق جیلانی صاحب کا معذرت کرنا، پھر از خود نوٹس لینا، سر یہ پہلے ہی از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے، معاملے کو اتنا طول دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے آئیڈیلی سپیکنگ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ایڈریس انہوں نے چیف جسٹس کو کیا تھا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف ججز جو تھے انہوں نے اشارہ دیا تھا. یہ پتہ نہیں کون ہیں حکومت کے، کوئی بہت ہی اعلیٰ دماغ قسم کے لوگ ہیں یا بہت زیادہ بادام کھا چکے ہیں، یہ ان کا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے کہ یہ اور یہ کوئی اچھا آپٹکس نہیں گئے کہ جو انہوں نے کمیشن بنانے میں پھرتیاں دکھائی، اور جتنی تیزی سے کمیشن بنایا اتنی تیزی سے انہوں نے تصدق جیلانی صاحب نے اس کے غبارے میں سے ہوا نکال دی، اور انہوں نے ان کی توجہ دلائی بھائی یہ تو ایڈریس کر رہے ہیں اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اینڈ دا چیف جسٹس، گورنمنٹ کہاں سے آ گئی؟ بس یہ میں وہی کہتا ہوں نا، پولیٹیکل ٹاڈلرز جب آ جاتے ہیں نا کبھی کچھ سیٹ اپس میں، پولیٹیکل ٹاڈلرز، تو ان سے پھر اس قسم کی میں ان کو بونگی کہوں گا، یہ بونگی ماری ہے انہوں نے، لیکن اس کے بعد احساس ہوا جب تو وہ پھر اب ظاہر ہے واپس چلا گیا معاملہ جہاں جانا چاہیے تھا. نہیں لیکن سر یہ فرمائے گا کہ ویسے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا تھا، اس میں از خود نوٹس بھی اس طرح تو بنتا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ہے جو کہ اب اس کی سماعت کرے گا. پی ٹی آئی فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جوڈیشل کونسل میں ہی جاتا معاملہ؟ کیا وجہ ہے کہ پھر چیف جسٹس صاحب اس کو از خود نوٹس پر لے آئیں؟ دیکھیے کچھ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی ایک آ رہی کہ بھئی چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے غالباً وہ ہیڈ بھی وہی کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو میرا خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک دفعہ میں پہلے ذرا خود دیکھ لوں، کیونکہ ابھی بات نوعیت صرف الزامات کی حد تک ہے، اور اگر اس میں کچھ ثبوت آتے ہیں، کوئی ایویڈنس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دیں. اٹس ایٹ اے ویری انیشل سٹیج یو نو. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا سر اس حوالے سے ایک آخری سوال، وہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اتنا مشکل ایشو ٹیک اپ کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ان 6 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس میں خط میں مثال تو عطا بندیال صاحب کے دور کی زیادہ دی ہے. سر کیا اس ایشو کے اوپر واقعی مطلب پر جلتے ہیں لوگوں کے، اور بات کرتے ہوئے اداروں کے بھی، تو کیا فائز عیسیٰ صاحب اتنے مشکل ایشو کو کسی اینڈ پر لے جا سکیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ جب انسان بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور ایک خاص اس کا ایک سٹائل آف ڈیلیورنس ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا امتحان ہے، میں سمجھتا ہوں آزمائش ہے. دیکھیں اس میں ٹائم ول ٹیل کہ اس میں وہ سرخرو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اٹس اے ٹیسٹ کیس فار ہم آلسو. اچھا ایک آخری سوال وہ یہ کہ سر اگر وہ واقعی ایک مثال سیٹ کر دیتے ہیں فیصلہ کر کے، تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے تو آتے رہے لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی تھی، یا پارلیمنٹ اس کو سپرسیڈ کر دیتی تھی کہ ہم قانون سازی کریں گے یا قرارداد لے کر آئیں گے اور وہ سپرسیڈ کرے گی عدلیہ کے فیصلے پر. تو آپ کے خیال میں اگر عدلیہ فیصلہ کر بھی دے تو پارلیمنٹ ان کی سپورٹ میں جائے گی یا پھر اداروں کی سپورٹ میں جائے گی؟ دیکھیے بدقسمتی سب سے ثنا بی بی یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں اب بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے، کیونکہ ادارے آمنے سامنے آ، یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی کم از کم سینیٹی پرویل کرنی چاہیے، اور اس معاملے پر وہ بڑے افہام اور تفہیم کے ساتھ
وداؤٹ کسی قسم کی بھی اس میں کوئی قسم کی کسی کے لیے بھی امبیرسمنٹ کاز نہیں ہونی چاہیے. ان کو بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے، چونکہ یہ اداروں کا آپس میں اس طرح آمنے سامنے کھڑے ہو جانا یہ پاکستان کے قطعاً مفاد میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی باری آتی ہے، نوبت بعد میں آتی ہے. لیکن فی الحال تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جون سا ہے یہ معاملہ فہمی سے اور عقل و دانش سے اس کو حل کیا جائے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آصف کلمانی صاحب، سینئر مسلم لیگی رہنما موجود تھے. اور یقیناً سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر تو اس حوالے سے صحیح اور منصفانہ فیصلہ ہوتا ہے تو یقیناً چاہے ادارے ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے حکومت ہو، سب کے لیے ایک ڈائریکشن متعین ہو جائے گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.